बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन। आज हमारी सूरह मरियम इंशाल्लाह शुरू करेंगे और अब हम कोशिश करेंगे थोड़ा-सा जल्दी जाएँ, इसलिए कि कुरान हमारा ख़त्म नहीं हो पाएगा फिर, अ, क्योंकि रमज़ानों में फिर इतना पॉसिबल नहीं होगा, टाइम बहुत छोटा होगा और हम लोग जो है उसको वो नहीं कर सकेंगे ना। तो मेरा इरादा यही है कि मैं इसको फरवरी के एंड तक ख़त्म कर दूँ, या कुछ 2-3 सिपाही रह जाएँ तो हम वीकेंड पे उसको लेके चलें इंशाअल्लाह ताला। कोशिश है बाकी अल्लाह ताला मदद फरमाए परवरदिगार। अच्छा, सूरह मरियम मक्की सूरह है और इसके जो रिवायात हैं, शान नज़ूल आप ये कह लें कि जिस दौर में ये सूरह नाज़िल हुई उसके हालात की तरफ जो है हम वो सूरह कहाँ पे भी बता चुके हैं इससे रिलेटेड भी ना। और ये भी था कि कुरैश के सरदार जब तज़यीक और बहुत ज़्यादा झूठे इल्ज़ामात उन्होंने मुसलमानों इस्लामी तालीम इस्लामी जो ये चल रही थी दावत, उसको दबाने में जब वो नाकाम हो गए तो फिर उन्होंने क्या किया, ज़ुल्म, सितम, मार-पीट और माशी दबाव के हथियार इस्तेमाल करने शुरू किए। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा और ख़ास तौर पे गुलामों को तो बहुत ही शामत आई हुई थी। हम बिलाल का भी, हज़रत बिलाल का भी पढ़ते हैं कि क्या उनका हाल किया था। तो इसी वजह से जो है फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हिजरत हबशा करने का हुक्म दिया था। तो पहले हिजरत हबशा में तकरीबन कहा जाता है कि 11 मर्द और 4 ख़वातीन ने हब्श की राह ली, ठीक है? और फिर चंद महीनों के अंदर जो मज़ीद लोगों ने हिजरत की, यहाँ तक कि 83 मर्द, 11 औरतें और 7 गैर कुरैशी मुसलमान हब्श में जमा हो गए। और मक्के में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ 40 आदमी रह गए, यानी इतने कम लोग इस ईमान लेके आए थे उस वक़्त, जब हिजरत हबशा हुई है। तकरीबन आप ये देख लें कि 100 डेढ़ 100 के करीब लोग होंगे जो ईमान लेकर आए थे हबशा के टाइम पर। इस हिजरत से मक्के के घर-घर में कहराम मच गया, क्योंकि कुरैश के बड़े और छोटे खानदानों में से कोई ऐसा न था जिसके चश्म-ओ-चराग उन मुहाजिरीन में शामिल ना हो। किसी का बेटा गया तो किसी का दामाद, किसी की बेटी गई तो किसी का भाई और किसी की बहन। अबू जहल के भाई सलमा बिन हिशाम, इसके चचा भाई हिशाम बिन अबी हुज़ैफा, अय्याश बिन अबी रबिया, उसके चचाज़ाद बहन हज़रत उम्मे सलमा, अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा, बिल्कुल अर्लीस्ट उम्मे हबीबा थी। अबू सुफियान तो फ़तह मक्का के बाद ईमान लाया है ना, लेकिन अबू सुफियान की बेटी जो थी उम्मे हबीबा, वो अर्लीस्ट उसके अंदर है जो ईमान लेके आई थी, और इन्हीं से फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी भी हुई। उतबा के बेटे और हिंद जिगर ख्वार के सगे भाई अबू हुज़ैफा, सुहेल बिन उम्र की बेटी सारा और साथ दूसरे सरदार, बड़े-बड़े कुरैश के जो सरदार थे, उनके बच्चों में से कोई ना कोई ईमान लाकर, और ज़ाहिर-सी बात है वो हिजरत कर गए थे। फिर अब क्या हुआ कि फिर कुरैश ने जो है अब सर छोड़कर बैठे। उन्होंने कहा क्या ऐसा किया जाए कि उनको जो वापस लाया जाए। और फिर उन्होंने जो नज्जाशी नज्जाशी था ना, बहुत अच्छा वहाँ का जो था वो रहमदिल खुदातरस आदमी था वो, और ईसाई था। उसको उन्होंने पूरे दरबार को जो है ना एक तरह से ब्राइब करने की कोशिश की, और बहुत सारे लोग उससे मिल भी गए। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ जो है तो इन लोगों को भेज देंगे ना, और किसी तरह बात। लेकिन ये कि जो बातें उन्होंने कही कि ये इस तरह की बातें करते हैं और जो है अपना नया मज़हब इजाद कर लिया है। इस तरह की बातें जब की और फिर जो है नज्जाशी ने उनको बुलाया, और फिर वहाँ पे जाफ़र, हज़रत जाफ़र थे, अबू तालिब के बड़े बेटे थे। उन्होंने आके फिर तकरीर की थी, उन्होंने फिर उनको बताया नबी के नज्जाशी को। तो नज्जाशी ने जब बातें सुनी तो उसने जो है ना उसको बहुत अच्छी लगी उसकी उसकी बातें। उसके बाद जो है उसने जो है उसने कहा नहीं, मैं इन लोगों को तुम्हारे साथ नहीं भेजूँगा। अब उनको समझ में नहीं आया कि फिर और क्या बात करें, तो फिर उन्होंने दूसरे दिन फिर आए नज्जाशी के पास और कहा कि जो है ना ये आपके जो मज़हब है उसके ऊपर भी जो बातें बनाते हैं। आपका जो मज़हब है ईसा इस्लाम का आप बेटा मानते हैं, और उसके उसपे भी ये जो उसमें भी ये जो है उसमें वो निकालते हैं। तो फिर उसने फिर बुलाया मुसलमानों को। उन्होंने कहा हम नहीं डरेंगे। डर रहे थे कि अब अगर हमने ये सही बात बता दी तो ये हमारी जान के दर पे ना हो जाए। लेकिन हज़रत जाफ़र ने फिर ये सूरह मरियम नाज़िल हो चुकी थी, उसके सामने पढ़ी, और ये सुनकर जो है वो हबशी उसके दरबार में थे, इतना रोए हैं। तो वो हमने 7वें पारे में पढ़ा था ना कि वज़ा समिउ, कि जब वो सुनते हैं तो उनकी आँखें जो है वो बह निक पड़ती हैं। तो जब उसने ये सूरत पढ़ी, और फिर नीचे से एक समझे कि एक उठा के जो स्ट्रॉ होता है, ऐसे ही पड़ा वजह से वो कह रहे कि मेरे नज़दीक जो है ईसा अलैहिस्सलाम इससे ज़्यादा नहीं है। यानी हम उसने इस बात का इकरार, यानी वो मुसलमान हो गया था। और ये भी रिवायत में आता है कि जब उसका इंतकाल हुआ,
تو ظاہر وہ حبشہ میں تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے انتقال کی خبر پہنچی تو آپ نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ پہ ایمان لے کے نہیں آیا تھا، لیکن اس نے سچائی کو مان لیا تھا جو اس کے آگے جو تھی وہ پیش کی گئی تھی، تو اس کا مطلب تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا، حالانکہ تھا وہ اپنے دین پر ہی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر عیسائی بندہ ہے اور اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا ہے، مانتا ہے، تو اس آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے، کہ اپنے نبی کو بھی مانتا ہے، اپنی کتابوں کو بھی، ہاں ان غلط چیزوں کو نہیں مانتا جو اس میں شامل ہے، اس کو بھی فالو کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس کو ایمان لاتا ہے، فالو کرتا ہے، تو اس کو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ دوہرا اجر ہے۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پہ کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا، یعنی زکریا علیہ السلام پر، یعنی ان کو نبوت سے نوازا اللہ تعالیٰ نے، اور جو یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، 12 قبائل تھے، ان میں سے ایک قبیلے کے جو ہیں اس ہارون علیہ السلام سے ریلیٹڈ تھا، یعنی وہ جو قبیلہ تھا وہ ہارون علیہ السلام کی جنریشن کے اندر تھا، اس کے اندر یہ آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ اسی رحمت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا، ان کو پیغمبر بنایا، تو یہاں یہی بات کی جا رہی ہے۔ زکریا پہ کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا، اس نے عرض کیا، اے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں، سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا، مجھے اپنے پیچھے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ اچھا، اب یہ کہ دیکھیں انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے کتنی عاجزی کے ساتھ دعا کی، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کب دعا کی تھی، جب یہ حضرت مریم سے مل کر آئے، اور جب حضرت مریم نے اتنی خوبصورت باتیں کی تو انہیں کہا اللہ تعالیٰ یہ کہاں سے تمہارے پاس آئی یہ تمام چیزیں، اتنی نالج، اتنا مطلب ساری، تو انہیں کہا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اللہ بے حساب دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر یہاں پر اسی بات کے اوپر جو ہے جب ان بہت امپریس ہوئے اور دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا مطلب اللہ تعالیٰ مطلب کتنی قدرت والا ہے، تو پھر انہوں نے جو ہے ایسی نیک انسان ان کو دیکھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے پھر یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی اولاد عطا فرما، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ سألک عبادی انی فإنی مجیب، ٹھیک ہے نا، بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کے بہت ہی قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، لیکن پکار کا جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ مجھے ایکسیپٹ کرے، ٹھیک ہے نا، میری بات مانے، اللہ تو ویسے بھی قبول کرتا ہے دعائیں، لیکن اب اس کا شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو پھر اللہ کو یاد رکھے، اور دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے کہ میکنگ دعا، جو دعا مانگنا ہے اس میں وسیلہ تلاش کرنا چاہیے، وسیلے سے مراد کیا ہے، اپنے گڈ ڈیڈز کو اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کرنا چاہیے، یا کوئی بھی اپنا اچھا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے، یا کوئی بھی اپنے نیکی کا کوئی بھلائی کا کام کیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کریں، اللہ تعالیٰ اس کام کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اس کے بدلے جو میری دعاؤں کو قبول کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک اعمال کا واسطہ ہم دے سکتے ہیں، تو نیک اعمال کا واسطہ دے کر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک 3 لوگ تھے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا یا سنا بھی ہوگا کہ 3 بنی اسرائیل کے اندر تھے، وہ ایک کیو کے اندر پھنس گئے تھے، اور کیا کہتے ہیں وہ اس کو پورا کیو کے اوپر جو تھا وہ پتھر آ گیا تھا، اور وہ ہٹانے کے باوجود جو تھا وہ پتھر ہٹ نہیں رہا تھا، یہ سارے بنی اسرائیل کی روایات ہیں۔ تو اس میں جو ہے پھر ان تینوں نے جو ہے اپنے نیک کاموں کا جو اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیا تھا، پہلے ایک نے اپنا بتایا، پھر جو ہے پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، پھر دوسرے نے اپنے نیک جو بھی بات تھی اس نے بتائی، اور پھر تیسرے والے نے بھی جو ہے اپنے نیک جو کام تھے اس سے اللہ سے مدد مانگی، تو پتھر جو پورا ہٹ گیا اور تینوں جو ہے نکل آئے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ضرور بنانا چاہیے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ یعنی وسیلہ کیا ہوتا ہے، یہ اب اس وسیلے کو لوگوں نے غلط اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے کہ وسیلہ مطلب نیک لوگوں کو وسیلہ بنایا جائے،
کس لحاظ سے نیک لوگوں کو وسیلہ؟ دیکھیں نیک لوگ خود ہی وسیلہ تلاش کرتے ہیں. ہم پیچھے پڑھ کے جا چکے ہیں، انہوں نے خود کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود اللہ کے آگے جو ہے وسیلہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کون جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے. ٹھیک ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ جو نیک لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کی دلی محبت ہوتی ہے، آپ اسے ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. کہتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے بھائی ہمارے لیے دعا کیجیے گا، تو یہ غلط بات نہیں ہے، دعا کروا سکتے ہیں. لیکن وسیلہ اپنے اعمالی کا بنانا چاہیے، اپنے اچھے کاموں کا بنانا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ کنٹینیوس میکنگ دعا، جو ہم نے دیکھا تھا کہ یونس علیہ السلام نے کیا کی تھی کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو انہوں نے کنٹینیوسلی دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور وہ دعا جو ہے آسمانوں میں سنی گئی اور فرشتوں نے کہا کسی جانے پہچانے بندے کی آواز لگ رہی. یعنی کتنا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا. ٹھیک ہے نا. اتنے اندھیروں میں سے آواز جو ہے وہ عرش تک پہنچی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو مچھلی کے پیٹ سے جو ہے نجات دی تھی. تو مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عرش، جب انسان بہت ہی خلوص کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو دعا جو ہے عرش پر جاتی ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ دعا جو ہے وہ کانفیڈنٹلی مانگنا چاہیے، ہوپ کے ساتھ، امید کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے اپنی پازیٹیو وے کے ساتھ مانگنا چاہیے. کبھی اس میں یہ نہیں ہو کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. اپنے طور پر اچھا گمان کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. تو اس نے عرض کیا پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھائے. پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا. مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور پیچھے کوئی بناؤ تو یہ بگڑ جائیں گے. اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے. اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا. جواب دیا گیا، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکی کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا. یعنی اس نام کا آدمی کوئی تھا ہی نہیں اس طرح کا، یا پھر ان کے خاندان میں جو ان کی پورا بنی اسرائیل کی تاریخ میں کوئی ایسا نام کا نہیں گزرا. اور یحییٰ نام ہی بڑا خوبصورت ہے، زندگی دینے والا، کیونکہ یہ لوگوں کو توبہ کرواتے تھے اور استباق کہتے ہیں جیسے غسل کرواتے تھے. اور جب کوئی بھی جو کہتا تھا کہ میں جو ہوں نیک بننا چاہتا ہوں، میں اسلام کی طرف آنا چاہتا ہوں، تو اس کو توبہ کرا کے اس کو غسل دلواتے تھے. تو اس لحاظ سے ان کا نام جو ہے وہ بیپٹسٹ بھی، جان دا بیپٹسٹ بھی ہے، استباق دینے والا. اور یحییٰ کا مطلب بھی یہی ہے کہ زندگی دینے والا، اچھی اس کے طرف لانے والا. عرض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں. جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے. آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ کوئی تو چیز ہی نہ تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے اتنی بڑی بات کہی کہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جب تو کچھ نہیں تھا میں نے تجھے پیدا کر دیا، تو اب تو یہ دو چیزیں تو آلریڈی موجود ہے نا، کہ مرد اور عورت تو موجود ہے، تو ان کے اندر پیدا کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو زکریا نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. فرمایا تیری لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہ ہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا. اچھا اس زمانے میں چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. اب ہم یہ سوچیں کہ اگر ہمارا چپ کا روزہ ہوتا تو ہمارا تو گزارا ہی نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 دن کے لیے جو ہے وہ خاموش کرا دیا انہیں، تاکہ انہیں مطلب ہو رہا تھا کہ میں کوئی نشانی ہو تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ آپ میں جو ہوں باپ بننے والا ہوں. چنانچہ وہ محراب سے نکل کر، محراب میں نے آپ کو بتایا تھا بڑے بڑے رومز ہوتے تھے جو کلیسا وغیرہ کے اندر جو ان کی عبادت گاہیں تھی وہ محراب کہلاتے تھے. چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنے قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح شام تسبیح کرو. جو ماننے والے تھے ان کو، زکریا علیہ السلام کو، جتنے بھی لوگ بنی اسرائیل کے، ان کو انہوں نے آگے اشاروں کی زبان میں کہا، اے یحییٰ اب بیچ کے تمام معاملات چھوڑ دی گئے کہ وہ کیسے پیدا ہوئے، کیا معاملات ہیں. اب ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لے. ہم نے کتاب الہی کو یعنی بیچ میں تفصیل چھوڑ دی گئی، اور یہاں پر جو ہے ایک بس کتاب الہی سے مراد یہ ہے تورات کو. ٹھیک ہے نا. بنی اسرائیل میں سارے نبی جو تھے وہ تورات کو جو ہے نافذ کرنے کے لیے آئے تھے. تو ایون کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تورات کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ان کو انجیل دی تھی. انجیل میں جو تھی انہوں نے جو اپنی تورات کے اندر جو موجگافیاں کر دی تھی اس کو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انجیل ان کے لیے نازل کی تھی. لیکن شریعت کے وہ موسیٰ اسلام کی ہی پابند تھے، وہی شریعت تھی. وہی شریعت جو تھی داؤد علیہ السلام کو، مسلمان تمام لوگ جو تھے موسیٰ اسلام کو جو شریعت دی گئی تھی تورات میں، سارے نبی جو تھے اس کو فالو کرتے تھے. ہم نے اسے بچپن سے ہی حکم سے نوازا. یعنی حکم کیا ہوتا ہے؟
یہ یعنی قوت فیصلہ، قوت اجتہاد، اجتہاد کرنا، یعنی ابھی جو مجتہدین ہیں جو اجتہاد کرتے ہیں فقہ کے بارے میں کہ یہ چیز جو ہے وہ حدیثوں سے معلوم کرتے ہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو اس کو مجتہدین کہتے ہیں۔ اجتہاد کرنے والا یعنی صحیح فیصلہ کرنے والا۔ اور تفقہ فی الدین، دین کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ، معاملات میں صحیح رائے کرنے کی صلاحیت، اور اللہ کی طرف سے معاملات میں فیصلے دینے کا اختیار۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور تمام انبیاءوں کو حکمت دی گئی، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان کی وزڈم کا ذکر کیا ہے، حکم سے نوازا، اور بچپن ہی سے، یعنی ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے کہ جب بچپن، جو سبیہ کا لفظ جو پڑھا تھا میں نے کہ 4 سال کی تھی یا 4 سال کی عمر سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ اتنی چھوٹی عمر سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سمجھداری پیدا کر دی تھی، ٹھیک ہے نا۔ پھر نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی۔ وہ بڑا پرہیزگار، اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان۔ سلام اس پر کہ جس روز وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے، اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت ہی خوبصورت تعریف کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سلامتی دے دی ان کے آخرت تک کے لیے، پیدا ہونے سے لے کے جو پوری زندگی تھی اس کے بعد جب وہ اٹھیں گے تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر خود ہی سلامتی بھیج دی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو 3 اللہ تعالیٰ نے ادوار بتائے ہیں کہ پیدا ہونا، مرنا اور اٹھایا جانا، یہ انسان کی زندگی کے سب سے ڈیفیکلٹ حالات ہے اگر دیکھا جائے۔ پیدا ہوتے وقت بھی بچے کا بہت زیادہ ایک نازک مرحلہ ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اس کی جان بھی جا سکتی ہے، کس طرح سے وہ دیکھیں ایک اس جگہ سے آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی چھوٹی جگہ بنایا، لیکن اس جگہ سے اللہ کی قدرت ہے کہ بچہ آ رہا ہوتا ہے، تو بہت خطرناک، لیکن اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، روز و شب ہمیں دکھاتا ہے یہ چیزیں۔ اور پھر یہ کہ مرنے کا پروسیس بھی، یعنی مرنا آسان کام نہیں ہے، اور جب انسان کی جان نکلتی ہے تو بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے انسان، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ بد ہو، جان نکلنے کا پروسیس جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر جس وقت وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اس وقت انسان کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تینوں وقت کے لیے ان کے لیے سلامتی بھیج دی، دنیا کے اندر بھی۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شر کی جانب گوشہ نشی ہو گئی۔ ان کا پیچھے ہم پورا قصہ پڑھ کے آ چکے ہیں، اب یہ اللہ تعالیٰ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ جب مریم علیہ السلام کو، جب وہ سمجھداری کی ایج پر آ گئی تھی، سمجھدار ہو گئی تھی، تب ان کو کلیسا میں ادھر ان کی جو وہ تھی ادھر بٹھا دیا گیا، اور وہ مشرقی کونا تھا، اور اس میں وہ پردہ ڈال کے اعتکاف میں، ایک طرف سے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، تو وہ اعتکاف میں بیٹھ گئی تھی۔ جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شر کی جانب گوشہ نشی ہو گئی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی، اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو، یعنی فرشتے کو بھیجا، اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ مریم یکایک بول اٹھی کہ اگر کوئی تو خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرشتے کبھی بھی اپنی نارمل شکلوں میں نہیں آیا کرتے، ایون کے پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے ان کو دیکھنا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو اصلی حالت میں بھی دیکھا ہے، لیکن نارملی جب اللہ تعالیٰ دیکھیں، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھا، لوط علیہ السلام کا قصہ پڑھا، تو اس میں کیا کیا کہ وہ نوجوانوں کی شکلوں میں آئے تھے، تو بھیس بدل کے ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے مرد کی شکل میں ہی آتے ہیں۔ تو مریم علیہ السلام کے پاس بھی، اور میں نے کہا تھا کہ مریم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا ایک حصہ، یعنی وہ پوری نبوت نہیں تھی، نبوت جب فرشتے نظر آتے ہیں، جب اللہ کی طرف سے صحائف دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیے استفا، تو استفا جو اللہ تعالیٰ لفظ یوز کرتا ہے اپنے پیغمبروں کے لیے یوز کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح پسند کیا تھا، بس وہ عورت تھی اس لیے وہ سمجھے کہ نبوت کے درجے پہ نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر لحاظ سے جو ہے فضیلت بخشی تھی، اور اس کا مقصد تھا، ظاہر اللہ تعالیٰ نے اتنی پاک اور پاکیزہ عورت کو ایک خاص مقصد کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا تھا۔ تو مریم نے کہا میرے یہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائے، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ نبی کی اس فارم میں آئے گا اور لوگوں کو جو ہے پھر اللہ کی بات بتائے گا، اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ اپنی طرف سے رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا، اور اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا، وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی ہوں، میرا نام و نشان نہ رہتا۔ تو سارے وہ انسان تھی،
اور ایک عورت کے لیے یہ کتنا مشکل کام تھا کہ وہ کسی مرد کے بغیر جو ہے وہ پریگنٹ ہو جائے، اور لوگ پھر بعد میں اس کے اوپر کیسے کیسی باتیں نہ اچھالیں. تو اس چیز کو سوچیے، وہ ظاہر ہے اللہ تو ان سے وہ کام کروا رہا تھا، اس میں وہ راضی تھی، لیکن لوگوں کی وجہ سے کہ لوگ میرا کیا معاملہ کریں گے، لوگ میرا کیا حال کریں گے، اس سے بہت پریشان تھی. اور تو ان کے منہ سے بھی یہ لفظ نکل گئے کہ میں پہلے ہی مر جاتی ہوں، میرا نام و نشان نہیں رہتا. جی، تو ایک عورت یہ سوچ سکتی ہے کہ اگر کوئی کسی بھی عورت کا جیسے ہوتے ہیں معاملات کہ اس طرح سے ناجائز بچہ وغیرہ ہو جائے، تو کس طرح سے وہ چیز کو کرے گی نا. دیکھیں، ایک وہ ہوتا ہے کہ جائز بچہ ہوتا ہے، سسرال ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے. وہ عورت جو ہے کتنی بھی تکلیف میں ہو، وہ ہنسی خوشی اس تکلیف کو برداشت کر لیتی ہے. لیکن ان کا معاملہ کتنا ڈفرنٹ تھا. اور وہ سب سے زیادہ یہ کہ پھر لوگ جو تھے ان پہ تہمت اور بڑھتے، اور وہ اتنی نیک خاتون تھی تو وہ اس چیز سے ڈرتی تھی کہ میرے پر بدکاری کا الزام جو ہے وہ لگے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں. فرشتے نے پائنتی سے پکار کر کہا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ روا کر دیا، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، پس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. یعنی پھر وہاں پر جہاں وہ بیت لحم ایک جگہ تھی جو شہر سے دور، تو بیت لحم آج وہ بیت لحم کہلاتی، جو میں نے اس میں پڑھا تھا، تو وہ وہاں چلی گئی تھی. اور جب تک کہ یہ ولادت نہیں ہو گئی، اور زیادہ فرشتے تھے وہاں پہ ان کی کیئر کرتے تھے ان کو. زیادہ یہاں پر تو بتا رہے کہ پانی بھی تھا، اور جو درخت سے جیسے کھجوریں بھی گر رہی تھی کہ ہلاؤ. یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں، کیونکہ وہ جو درد زاہ جو ہوتا ہے، جو پریگنینسی کا درد ہوتا ہے، وہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو ان کو ترغیب دی کہ وہ جو ہے درخت کو، یعنی دنیا کے چیزیں دنیا ہی سے کرنی تھی. چاہتے تو فرشتے جو تھے بڑی ہیلپ کر دیتے، لیکن انہوں نے کہا اپنی دنیا کے طریقے کے ساتھ ہی معاملات ہوتے ہیں. تو بس انہوں نے کہا کہ پانی اللہ تعالیٰ نے روا کر دیا اس جگہ پر، اور کھجور کا درخت تھا، ہو سکتا ہے اور پھل بھی ہوں وہاں پہ. تو وہاں پر جو ہے پھر تاکہ وہ ہلائیں اور پھر وہ ایزیلی جو ہے وہ اپنا ڈیلیور کر لیں. تو پھر انہوں نے ہلایا ہوگا، پھر کھجوریں کھائی ہوں گی، پھر ان کو طاقت ملی ہوگی. اس سے یہ بات بھی دیکھیں، یہاں پر جو اسکالرز کہتے ہیں کہ دیکھیں اتنا مشکل وقت تھا ان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی کوئی مطلب پھل ول تو کچھ بھی نہیں، مطلب جیسے اللہ نے کتنا ذرا مشکل کام تھا ان کے لیے. تو جو ہم وہاں دیکھتے ہیں جب زکریا علیہ السلام کے پاس جب وہ بیٹھی تھی، پھل وغیرہ آتے تھے، تو اسکالرز نے کہا ہے کہ پھر یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وہاں پھل دیے اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں دیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس صحائف آتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نالج آتی تھی، یا فرشتے آتے تھے جو ان کو دین سکھاتے تھے. تو یہ بات ظاہر ہے اپنے اپنے اسکالرز کی اپنے اپنے سمجھ کی ہے، لیکن میں آپ کو ایک وہ دے رہی ہوں کہ اس آیت کے اوپر لوگوں نے اسکالرز نے اس بات کو لیا ہے. تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، پس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی. پھر وہی چپ کا روزہ کہ اب میں انہوں نے کہا کہ بول دینا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گی. تو اب کوئی بھی بولے گا تو وہ جواب نہیں دے سکیں گی. پھر وہ اس بچے کو لیے اپنی قوم میں آئی، لوگ کہنے لگے اے مریم، یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا. اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں ہی کوئی بد کردار ہوتی. جس چیز کا وہ ڈر تھا ان کو، وہی چیز ہوئی نا. تو ہارون کی بہن کہنے کا مطلب یہ کہ یہ یا تو جو تھی ہارون علیہ السلام کی جنریشن میں آئی تھی، یا ہو سکتا ہے کہ ہارون جو ان کے کوئی بھائی ہوں، جس طرح انہوں نے ان کو مخاطب کیا. تو نہ تیرا کوئی باپ برا آدمی تھا، نہ تیری مائی کوئی بدکار عورت تھی. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے. بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بڑا بابرکت کیا، یعنی بڑا بینیفیشل کیا لوگوں کے لیے جہاں بھی رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا. اب دیکھیں یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ عیسیٰ ابن مریم، ٹھیک ہے نا، ظاہر وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ عیسیٰ ابن مریم ہی کا لفظ یوز کیا ہے، اور اپنی والدہ کا حق، والدین کا حق نہیں لکھا. تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کی بہت زیادہ وہ بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ الزام لگاتے تھے. کیونکہ بعد میں لوگ، کیونکہ اس وقت انہوں نے دیکھ لیا تھا اور مان بھی لیا تھا، لیکن بعد میں جب عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کے لیے نکلے تو انہوں نے طرح طرح کے الزام لگائے، اور انہوں نے مریم علیہ السلام پہ بھی الزام لگایا کہ اس کسی مرد سے ان کا تعلق تھا، نعوذ باللہ. تو یہاں پہ یہی بات بتا رہی جا رہی ہے، اور اپنے والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا. سلام ہے مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا اور جبکہ میں مروں اور جبکہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں، بالکل جس طرح یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا. یہ ہے عیسیٰ، اور 6 مہینے کا فرق تھا یحییٰ علیہ السلام میں اور عیسیٰ علیہ السلام میں. تو اور میں نے بتایا تھا کہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی کو برگزیدہ کیا تھا بہت زیادہ. ان کا جو رہنے سہنے کا جو اسٹائل تھا وہ بہت زیادہ بزرگانہ تھا، آپ یہ کہہ لیں.
ان کو دنیا سے اتنی کوئی رغبت نہیں تھی، کیونکہ اللہ نے جس مقصد کے لیے اس دنیا میں ان کو پیدا کیا تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ بس لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے نبی پیدا کیے، کہ بادشاہ بھی بنائے اللہ تعالیٰ نے، داؤد علیہ السلام کو، سلیمان، کتنی بڑی بادشاہی دی تھی۔ تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے اللہ اپنے کام کو، ہم اس میں وہ نہیں کر سکتے اللہ نے اس کو ایسا کیوں بنا دیا، اس کو ایسا کیوں بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ مبنی ہوتی ہیں چیزیں۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، پاک ذات ہے وہ، جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کی قدرت اور طاقت کی بات بتائی جا رہی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی، بس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، یعنی اس کے بعد جو ہے عیسائی گروہ بن گئے، انہوں نے آپس میں پھر اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ تو ہم نے بتایا نا کہ انہوں نے کون کون سے رویے بنا لیے۔ ایک کہتے ہیں کہ عیسیٰ السلام اللہ ہے، ایک کہتے ہیں کہ تین میں کا تین ہے، ایک کہتے ہیں بیٹا ہے۔ تو مطلب انہوں نے مختلف گروپ بنا لیے۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس وقت ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اے محمد، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ آخرکار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے، اور سب ہماری طرف پلٹائے جائیں گے۔ یہاں پر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ختم ہوا، اب ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے۔ اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، یعنی اللہ کے پاس سے۔ آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہے۔ یعنی کتنا خوبصورت انداز ہے ابراہیم علیہ السلام کا، کہ اپنے باپ کو کتنے خوبصورتی سے وہ مخاطب کرے، یا ابتی یا ابتی، اے میرے باپ، اے میرے والد۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا باپ جو تھا کتنا شقی قلب تھا۔ تو اس نے کیا کہا؟ باپ نے کہا، ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آئے تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ یہ رویہ ہوتا ہے ایک ایمان والے کا اور ایک کافر شخص کا، کہ وہ ایمان میں وہ کتنے زیادہ جو ہے وہ ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ ایمان لے، کتنی محبت کرتے ہوں گے اپنے والد سے۔ اور والد وہ اس کا جو باپ تھا، ان کا جو باپ تھا، اس کا حال کیا تھا کہ بتوں کی محبت اتنی غالب تھی اس کے اوپر کہ اس نے اپنے بیٹے کی بھی پرواہ نہیں کی، اور جو ہے ان کو وہاں سے جو ہے بلکہ یہ کہا کہ سنسار کر دوں گا یا مجھے چھوڑ کے چلے جائیں، یہاں سے نکل جائے، غصے میں جیسے بول دیتے ہیں بہت زیادہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے۔ یعنی جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اور پھر اس وقت نہیں نکلے، بہت عرصہ یہ اپنی بات پہنچاتے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ یہ ایک دم سے سارے معاملات نہیں، آتے جاتے سمجھاتے رہتے تھے۔ جب سے ان کو جو ہے یہ سمجھ آئی تھی دین کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حق کی طرف پہنچایا تھا، اس وقت سے ہی دیکھیے ایک عرصہ لگا۔ اور پھر اس میں جو ہے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ باپ نے کہا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ معاملہ اس وقت بھی جب ان کو آگ میں جلایا گیا، تو جب وہ بچ گئے آگ سے، اس کے بعد پھر انہوں نے ہجرت کی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے۔ پھر بھی دیکھیں اتنی زیادہ سختی کے باوجود بھی اپنے باپ کے لیے دعا۔ تو ہم نے پڑھا نا والدین کا احسان ماننا، اب بار بار اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد جو ہے والدین کا حق تو ہمیں، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام کتنے حلیم الطبع تھے، کتنے خدا ترس تھے، کہ انہوں نے جو ہے اتنی سختی کے باوجود بھی اپنے جب وہ ان کو وہاں سے نکال رہے ہیں تب بھی انہوں نے ان کے لیے جو ہے دعا ہی کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا۔ اور ہم نے پڑھا کہ جب ابراہیم پر یہ بات کھل گئی کہ ان کا باپ جو تھا وہ نافرمان تھا، تو پھر انہوں نے اس کے لیے وہ اپنے اس سے باز آ گیا، اس نے پھر دعا کرنی چھوڑ دی تھی۔ تو میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہیں رہوں گا۔ ٹھیک ہے نا، مجھے اپنے رب ہی کو پکارنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا بھی، یہ دیکھے نا، اپنے رب کو پکار کر۔ لیکن جو چیز اللہ نے نہیں کرنی ہوتی وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے باپ کو ایمان دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس کے اندر طلب نہیں تھی، اس آدمی کے اندر طلب نہیں تھی، تو اب کیسے اس کو ایمان کی توفیق ملتی؟ اور گائیڈنس اسی کو ملتی ہے جس انسان کے اندر طلب ہوتی ہے۔
اس کے اندر دیکھیے اپنے بیٹے کو اس نے وہاں سے نکال دیا، تو اس کے اندر طلب نہیں تھے، وہ پھر ایسے ایسے لوگوں ایسے دلوں پہ جو ہے مہر لگ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس معاملے میں بھی دعا قبول نہیں کی، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو ایک چیز اللہ لیتا ہے تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ، ان کو لیڈرشپ، ان کی اولاد میں جو ہے وہ نبوت، تو کتنی بڑی چیزیں تھیں جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ پس جب وہ ان لوگوں سے ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی، اور ہر ایک کو نبی بنایا، اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا۔ چیدہ مینس اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا شخص، پسند کیا ہوا شخص، اور رسول نبی تھا۔ رسول نبی کا مطلب کیا ہے کہ وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ رسول اور نبی میں کچھ ڈفرنس ہے۔ رسول وہ ہوتے ہیں جن کو شریعت دی جاتی ہے اور وہ اتمام حجت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ رسول جب بھی آتے ہیں اپنی قوم پہ اتمام حجت کرتے ہیں، اس کے بعد یا تو ان پہ عذاب آتا ہے یا پھر جو ہے ان کے اپنے ہاتھوں سے جو ہے پھر ان کو ختم کیا جاتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پاور دی اور ان کو یہ فتح دی، تو اس طرح سے تو رسولوں کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے۔ اور نبی جو ہے ہم نے کہا کہ نبی کو اتمام حجت کے لیے نہیں بھیجا جاتا، نبی کے بعد، اور جب بھی ہم حدیثوں میں یہ ہے کہ 1,24,000 کے قریب جو ہے وہ پیغمبر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو نبی ایک نبی کا انتقال ہو جاتا تو دوسرا نبی جو تھا وہ موجود ہوتا تھا، وہ اتمام حجت کرنے کے لیے آتے، اور ان کے پاس کتابیں بھی نہیں ہوتی ہیں، اور یہ فرق ہے نبیوں میں اور رسولوں میں۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اللہ نے ان کو نبی بھی بنا کر بھیجا تھا اور رسول بھی بنا کے بھیجا تھا، اور رسول نبی ہو سکتا ہے، نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا۔ اندر شور ہو رہا ہے۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی رسول نبی تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راز پاس انسان اور ایک نبی تھا۔ یہاں پہ رسول نے لگایا ان کا، ٹھیک ہے نا؟ نبی تھا، اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا۔ تو اب ان کے بارے میں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کس دور میں آئے، لیکن زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کے بعد آئے تھے، نوح علیہ السلام سے پہلے۔ جیسے رسول تو نہیں بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ لوگوں کو جب آدم علیہ السلام کی قوم میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا بھی لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے آسمانوں میں اٹھا لیا، تو ان کے بارے میں یہی آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ موت دے کے اٹھایا، یہ زندہ اٹھایا، اس کی بھی کوئی تشریح نہیں آتی، لیکن اٹھا لیے گئے تھے، ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ اس کی جو توجیہ ہے وہ اس سے ہوتی ہے جو اللہ نے آگے جو وضاحت کی ہے، یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے، اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے۔ تو اب یہ جو نوح کی نسل میں سے جو ہم پڑھتے ہیں تو ان میں وہ دوسرے نبی آتے ہیں، لیکن ادریس علیہ السلام جو ہے وہ بالکل الگ ہے۔ تو جو آدم کی اولاد میں سے بات کی گئی ہے تو ان آدم علیہ السلام کی نسل میں سے، یعنی شروع میں ہی آئے ہوں گے ادریس علیہ السلام۔ تو اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تھی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، سجدہ کر لیتے ہم لوگ بھی یہیں پر، کیونکہ جب سجدہ اسی وقت کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ جی۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہش نفس کی پیروی کی۔ دیکھیں اب ناخلف یعنی کہ جو جب بھی پیغمبر آتے ہیں ان کے ساتھ معاملات جو ہے زیادہ اچھے لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ دیتے ہیں، اور پھر باقی قوموں کو جو تباہ، جو خراب لوگ ہوتے ہیں ان کو تباہ برباد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ یہی ہوا کہ جب بھی جو رسول آئے، جو بھی نبی آئے، ان کے ساتھ جو لوگ تھے، ان کی قوموں میں جب جنریشن بڑھی تو ان کی قوموں کے اندر جو ہے بگاڑ آنا شروع ہو گیا، اور بگاڑ کے جو ہر نبی کے دور میں نماز جو تھی وہ فرض تھی، تمام جو مین چیزیں ہیں نا، نماز، زکوٰۃ، وہ تمام چیزیں ہر دور میں رہی ہیں۔
پھر ان کے بعد وہ ناخب یعنی انہوں نے نماز کو جب یہ آخری چیز ہے کسی قوم کسی جو مسلمانوں کی تباہی کی آخری چیز ہے کہ اگر اس سے وہاں سے نماز کا اگر ختم ہو جائے اس میں زوال آ جائے تو اس کا مطلب ہے اس قوم کے اوپر جو ہے پھر اللہ کی تباہی آنے والی ہے اور ہو سکتا ہے قیامت تک یہ معاملہ ہو جو قیامت آئے گی اس میں یہی غفلت ہے ابھی بھی لوگ ہیں الحمدللہ اتنی مسجدیں بھری ہوتی ہیں لوگ نماز پڑھنے والے ہیں اللہ کا شکر ہے لیکن ایک وقت آئے گا جب میں سوچتی ہوں قیامت کا تو عذاب جب ہی آئے گا کہ جب پورے دنیا کے اندر جو ہے تباہی وہ غلط چیزیں جو بہت زیادہ ہو گئی ہوں گی کیونکہ قیامت ہمیشہ ایسے ہی لوگوں پر آتی ہے پھر ان کے بعد وہ پھر یہ نماز کو ضائع کرنا کیا ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق ختم کر لیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنے خواہشات پیروی کو زیادہ فالو کرتا ہے تو جیسے جیسے اللہ سے تعلق کم ہوتا چلا جاتا ہے انسان کی ڈیزائر انسان کی خواہشات جو ہے اوور کم آ جاتی ہیں تو یہاں پہ اللہ یہ بتایا کہ اور خواہشات نفس کی پیروی کی بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے وہاں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے ان کا رزق انہیں پہ ہم صبح و شام ملتا رہے گا یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا بے شک اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی جنت الفردوس میں شامل کرے آمین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے جو کچھ ہمارے آگے اور جو کچھ پیچھے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا یعنی یہاں تک جو خطبہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا اس کے بعد جو ہے یہ فرشتے نے جو ہے اپنی طرف سے تھوڑا سا کلام کیا کہ اس وقت جو تھے ہو سکتا ہے کہ وہی میں لیٹ ہوا ہو ٹھیک ہے نا وہی لیٹ ہوئی ہو اور صحابہ کرام ہر وقت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت انتظار میں رہتے تھے کہ اب کوئی وحی نازل ہو کیونکہ معاملات بہت زیادہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زیادہ مشکل تھے تو اس زمانے میں ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دیر لگی ہو وہی میں تو یہاں پہ یہی بتایا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نہ بھولتا ہے ٹھیک ہے نا اور اس سے کوئی چوک ہوتی ہے اور ہم اللہ کی مرضی سے ہی اترتے ہیں تو اپنے جو آپ کام کر رہے ہیں وہ اپنا کام کیے چلے جائیں اور جو ہے اس کی بندگی کرتے رہیں اس کی بندگی پر ثابت قدمی اختیار کریں یعنی وہی تو آتی ہی رہے گی ہو سکتا ہے کبھی کم آئے کبھی زیادہ آئے لیکن آپ نے ثابت قدم رہنا ہے انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے شیاطین کون ہے ہم نے بتایا کہ وہ شیاطین جو انسان کے ساتھ لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو وہ شیاطین انسان کے ساتھ جو آئیں گے پھر جہنم کے گرد لا کے انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا یعنی لیڈرز جنہوں نے اپنی قوم کو اچھے کاموں سے روکا اور پھر قوم نے کیا کیا ان کو فالو کیا تو وہ تمام لیڈرز کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے پھر یہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پہ وارد نہ ہو یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے ہم یہ پل صراط کا جو پڑھتے ہیں حدیثوں میں تو یہی ہے کہ پل صراط سے جو ہے ہر بندہ جو ہے وہاں سے گزرے گا اس آیت سے یہی جو پریڈکشنز جو لوگوں نے جو نکالی انٹرپریٹیشن وہ یہی ہے کہ جو پل صراط جو ہوگا اس پہ سے جو ہے وہ لوگ جو نیک ہوں گے بتایا کہ وہ ہوا کی طرح گزر جائیں گے گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے بجلی کی طرح گزر جائیں گے جو نیک ہوں گے بہت ہی لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ بات ہے کہ جہنم پہ سے ہی گزریں گے لیکن صرف وہی لوگ اس کے اندر جو ہے پڑے رہ جائیں گے جو سرکش تھے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا تھا یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیت سنائی جاتی ہے تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے کس کی مجلس سے زیادہ شاندار ہے حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی یعنی جب مرتا انسان
تو غیب اس کے آگے کھل جاتا ہے، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو راہ طوی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی لینکیں تیرے رب کے نزدیک جزا انجام کے لحاظ سے بہتر ہے۔ ہم نے کل بھی پڑھا نا والباقیات الصالحات، تو پھر یہی جو ہے ریٹرن دوبارہ آیا ہے۔ پھر تم نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا۔ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا، اور یہ اکیلا ہمارے سامنے جو ہے وہ حاضر ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں لوگوں کے نام نہیں بتاتا، لیکن عرب میں کچھ شخصیات ایسی تھیں جن کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اپنے بیٹوں پہ جو تھے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ کرتے تھے، بیٹے تھے، مال اللہ نے دیا ہوا تھا، جو قریش کے سردار تھے، تو ان میں سے ہی کسی ایک کا نام لے کے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتیبان ہو، یعنی ان کے کیئر ٹیکر ہو۔ کوئی پشتیبان نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا، تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ وہ دن آنے والا جب متقی لوگوں کا مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہیں ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ یعنی جس نے کچھ کیا ہوگا اس دنیا میں، اس کو سفارش کا پروانہ وہ بھی اللہ کے حکم سے ملے گا، کہ وہ اس سے اپنے نامہ اعمال میں کچھ تو کیا ہو نا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر کسی کو آنر دے گا۔ میں نے یہی بتایا تھا نا، ہم نے پڑھا بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس کو آنر دینا چاہے گا اس کو سفارش کے لیے منتخب کر دے گا۔ اور لیکن یہ کہ معاملہ یہی ہے کہ انسان نے دنیا میں کچھ کر کے دکھایا بھی ہونا، ایسا تو نہیں کہ خالی پیپر لے کے آ گیا اور پھر اس کی سفارش کی جائے، تو ایسا نہیں ہوگا، اور یہ ہوگا بھی تو اللہ کے حکم سے ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا، سخت بہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائے اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہم نے پیچھے ہی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کتنی بری بات ہے یہ اپنے منہ سے نکالتے، سورہ کہف میں تھا نا، کہ کتنی بڑی بات ہے، مقتن عند ربہ، اللہ کے نزدیک کتنی بڑی بات ہے، اور کتنی بڑی بات ہے کہ زمین و آسمان جو ہے وہ اس سے ٹل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے ان کو روکا ہوا ہے اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے، اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے، سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صفن، اللہ تعالیٰ جو ہے صفوں کی شکل میں لائے گا اور پھر سب کو کال ٹو اکاؤنٹ کیا جائے گا ایک کے بعد، یعنی ان صفوں میں سے ایک کے بعد جو ہے وہ بلایا جائے گا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اس عمل صالح کر رہے ہیں، عنقریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی آج لوگوں کے دل میں ان کے لیے نفرت ہے، وہ دیکھ رہے تو رذیل لوگ ہیں، یہ تو بےچارے غریب لوگ ہیں اور ایمان لے آئے اور نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ سب انہی سے محبت کرنے لگیں گے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ہمارے دلوں میں جو ہے ان کے اس وقت نہ اگر لوگوں نے کی بھی تھی، لیکن اس کے بعد دیکھیں کہ ہماری محبتیں ان کے لیے کتنی زیادہ ہیں۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر دم لوگوں کو ڈرا دو۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟ اور ہم سورہ کوثر پڑھتے ہیں، انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، فصل لی ربی کا ورا ان شانی کا ہوا الابتر۔ تو اللہ نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کٹا کہتے تھے کہ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہوئی، کوئی بیٹا نہیں ہوا، تو انہوں نے کیسے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو القابات سے نہیں نوازا کہ اب تو ان کی جڑی کٹ گئی ہے، اب تو جو ہے ان کی نسل چل ہی نہیں سکتی، اس طرح کی باتیں کی۔ اور اسی طرح سے صحابہ کرام کے بارے میں بھی بولتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اب کوئی ان کا نام لینے والا بھی موجود ہے کہ نہیں؟ اور نبی کا نام تو پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ 24 گھنٹے ہمارے نبی کا نام جو ہے وہ سب سے زیادہ تو نمازوں میں ہی، اور پھر پوری دنیا میں اذانیں کس کس ٹائم پہ ہو رہی ہوتی ہیں، 24 گھنٹے میں کتنی ہر دفعہ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ نے کہا کہ ہم تمہارا شعرا بلند کر دیں گے، تو یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ اور اب آئیے دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو ہے مشہور شخصیت ہے، سب سے زیادہ۔ سورہ طٰہٰ
یہ بھی میرا خیال سورہ مریم کے زمانے کے قریب کا یہ وقت ہے نا سورت یہ، اور یہ دونوں جو ہیں وہ جڑواں سورت کہتے ہیں، ٹوئن سورہ ہے، وہی مضمون جو یہاں پہ، لیکن اس میں جو ہے واقعات حضرت موسیٰ کا زیادہ قصہ جو ہے اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، تقریباً پورا ڈیٹیل میں ہے اس کے اندر۔ اور اس میں جو ہے میرا خیال ہے کہ حضرت عمر کی جو قبول اسلام کی وہ ہے کہ حضرت عمر نے اس سورہ کے بعد جو ہے نازل ہونے کے بعد جو ہے اسلام قبول کیا تھا۔ اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ نازل کیا گیا اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو، وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پہ جلوہ فرما ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ کمفرٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ جو بھی ایمان لے کر آئے تھے، کہ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نازل کیا ہے؟ اس سب کے یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یا کیونکہ جب انسان، ہم بھی اپنی بات کریں، اگر قرآن کو انجوائے کر کے پڑھیں گے، خوشی خوشی پڑھیں گے، تو اس کی راہ میں جو تکالیف آئیں گی اس کو بھی انسان جو ہے وہ برداشت کرے گا۔ تو یہاں پہ بتانا یہ کہ اگر ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس قرآن کو پڑھنے سے جو ہے وہ کنٹینٹمنٹ دیتا ہے، انسان کے دلوں کو جو ہے وہ اطمینان دیتا ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ پڑھنے سے اسٹریس میں نہ آ جائے بندہ۔ اب ایسا بھی نہیں کہ اس کو پڑھا تو بھائی اپنے پر پوری سنجیدگی طاری کر لی انسان نے، وہ قرآن تو اتنا سخت ہے، اس میں تو اتنے سخت احکامات ہیں، میں تو اسٹریس میں آ گئی پڑھ کے، میں تو چہرے پہ مطلب خوشی نہیں ہے میرے چہرے پہ جو ہے اب نہیں، قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان قرآن تو انسان کو بلکہ اچھا بناتا ہے نا، مطلب انسان کے چہرے پہ خوشی بھی ہو، مسکراہٹ بھی ہو، آپ زندگی کی ایک خوشحالی بھی ہو، ایسی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو منع نہیں کیا۔ تو یہاں پہ یہی اللہ تعالیٰ فرمایا، اس کا مقصد یہ ہے کہ یاد دہانی ہو، کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھولے نہ۔ تو ہر شخص کے لیے جو ڈرے، نازل کیا گیا اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو، وہ رحمان کائنات کے سخت سلطنت پہ جلوہ فرما ہے، مالک ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، جو مٹی کے نیچے ہیں۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات کو بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ ہے ہمارے ظاہر کی بات بھی جو ہم زور سے کہتے ہیں، چھپی ہوئی بھی، اور چھپی سی یعنی جو ہم وسپر کرتے ہیں، سرہ کا مطلب ہوتا ہے جو وسپر کرتے ہیں، اور اخفا جو ہمارے دلوں کے اندر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب کو جانتا ہے، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے بہترین نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس کے بہترین ناموں سے جو ہے وہ پکارنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کمفرٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تمہیں ایسی کوئی پریشانی ہو تو اللہ کا نام لے کے جو ہے اللہ کے بہترین نام کے ساتھ جو ہے ان کو پکارنا چاہیے۔ اور قرآن میں ہم نے پڑھا کہ لہ الاسماء الحسنی فادعوا بہا، اللہ کے اچھے نام ہے، اسی کے نام کے ساتھ جو ہے اس کو پکارو۔ اللہ چاہے، اللہ کہتا ہے چاہے اللہ کہہ کے پکارو، چاہے رحمان، اللہ کو اپنا ہر نام پسند ہے۔ اور پھر نام کی جو اللہ کے جتنے نام ہیں، ہمیں جو ضرورت ہو اس لحاظ سے بھی اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پکار سکتے ہیں۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے، جب اب یہاں سے موسیٰ اسلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے، اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں، یا اس آگ پر مجھے اس راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی وائف کو لے کر، ٹھیک ہے، واپس آ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے مدین میں جو ایک عرصہ گزارا تھا، 10 سال انہوں نے مدین میں گزارے تھے۔ اور ہم نے اس کا پتہ نہیں پیچھے پڑھا تھا کہ نہیں، کہ وہ جو ہے انہوں نے جب وہ وہاں مدین آ گئے تھے بھاگ کر، انہوں نے وہاں ان سے قتل ہو گیا تھا ایک حادثاتی پھر فرعون کی قوم کے ایک شخص کا، تو وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے، پھر مدین آ گئے تھے۔ پھر مدین میں 2 خواتین تھیں جو پانی پلانے اپنے بچوں کو آئی، اپنے جانوروں کو آئی ہوئی تھی، اور پھر وہاں سے جو ہے جب انہوں نے ان کے جانوروں کو پانی پلوا دیا تھا، اور وہ پھر گئیں اپنے والد کو بتایا، پھر والد نے ان کو بلایا، انہوں نے کہا تو میں اپنی ایک بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں گا، اور جو ہے تو میری یہ مدت پوری کر دو گا، 8 سال یا 10 سال۔ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جو ہے وہ 10 سال ان کی مدت پوری کی، پھر اپنے فیملی کو لے کے جو ہے واپس جو تھے وہ مصر کی طرف جا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس راستے میں ہی پھر انہوں نے یہ آگ دیکھی۔
تو انہوں نے کہا میں روز ایک انگارہ لے آتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ سردی کا ٹائم ہو تو مجھ سے تپانے کے لیے ہمیں ٹائم مل جائے گا، تو وہ بیسیکلی اللہ کی طرف سے ان کو ایک سمجھو نا اشارہ تھا۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی، اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ وہاں پہنچا تو پکارا گیا اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے تو وادی مقدس طویٰ میں ہے۔ دیکھیے بتایا نا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح جو ہے منتخب کر لیتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ تربیت کرتے رہتے ہیں پوری زندگی میں، اس جب تربیت میں پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی جب اللہ تعالیٰ کا ٹھہرایا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو منتخب کر لیتے ہیں۔ جوتیاں اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ بہت مقدس مقام تھا، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم مسجد وغیرہ میں جائیں اور ایسی جگہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جا رہا ہو، نماز پڑھی جا رہی ہو، تو وہاں عزت کے ساتھ جانا چاہیے اور وہاں جوتیاں اتار دینی چاہیے۔ تو وادی مقدس طویٰ میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے، چن یعنی میں تجھے پسند کر لیا ہے۔ سن جو کچھ کہ وہی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ یعنی کتنے کیا معاملہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ خود اس درخت کہہ رہے ہیں کہ وہ درخت کے اندر سے آواز، بیسیکلی اللہ تو ادھر نہیں آ رہا تھا، تو وہاں جو درخت تھا اس کے اندر سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی آواز آ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہم نے پڑھ کے گئے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایسا کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے، فیس ٹو فیس جیسے ہوتا تھا، بس آواز سن رہے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تو اب اس کی کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے تو یعنی انسان کے لیول پہ جا کے جو ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو انسان کو اپنی آواز سنا دینا کہ اللہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی اس کی جو قدرت ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سماعت یا تو اتنی زیادہ کر دی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، یا اللہ تعالیٰ نے اتنی ہلکی اس پہ بات کی ہوگی کہ وہ اس کو سہ سکیں، کیونکہ اللہ کو دیکھنا، اللہ کو سننا لوگ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ کس طرح اپنا کام کرتا ہے۔ تو میرے سوا کوئی خدا نہیں، میں تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پائے۔ بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنے خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روکتے۔ زیادہ تر جو ہے وہ ایسے لوگ جو دنیا کی فکروں میں غلطہ ہوتے ہیں یا دنیا کی فکریں ان پہ اتنی زیادہ سوار ہو جاتی ہیں، وہ نہ صرف خود رک رہے ہوتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی جو ہے وہ اللہ کی یاد سے جو ہے وہ روکنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہاں تو خطاب اللہ تعالیٰ ہمیں واقعات سنا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو فالو نہ کریں جو ہمیں دنیا کی یاد سے اللہ کی یاد سے جو غافل کر دیں، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اور پھر اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہے جو اس سے لیتا ہوں۔ اور ہم نے پڑھا تھا نا کہ زیادہ تر نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے شیپرڈ ہی بنایا تھا، ان کا پیشہ جو تھا وہ شیپرڈ تھا، تاکہ وہ جو نگہبانی کرتے تھے اپنے جانوروں کی، اس طرح انہوں نے اپنی وہ لرن کرتے تھے اور اس طرح انہوں نے اپنے قوم کی نگہبانی بھی کی۔ اور پھر جو ہوتا ہے کہ وہ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ایک خاموش جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ایک وہ ہے پیشہ جو نبیوں کو دیا گیا۔ موسیٰ نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر تیل لا کر چلتا ہوں، اسے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہے جو اس سے لیتا ہوں۔ فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰ، اسے پھینک دیا اور یکایک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا۔ فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات جو سمجھ سکیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میرے لیے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، ٹھیک ہے نا، میرا سینہ کھول دے یعنی میرے دل کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے مضبوط کر دے، اور جو تو میرے ذمہ جو کام مجھے دے رہا ہے اس کے لیے جو ہے مجھے جو ہے میرے اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، کیونکہ فرعون کے پاس جانا آسان کام نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وہ ظالموں میں مطلب وہ سب سے زیادہ حد کراس کرنے والا تھا۔ تو اور پیچھے بھی ہم پڑھ کے جا چکے ہیں کہ ہم جا تو رہے ہیں، وہ تو ہم پر اچانک پل پڑے گا، ہمیں مار دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا۔ اور میرا سینہ کھول دے، ظاہر ہے میرا سینہ گھٹتا ہے،
میرا سینہ جو ہے وہ ظاہر سی بات میں جاؤں گا، میں نے وہاں پہ ایک قتل کیا ہوا ہے، تو میرے سینے کو جو ہے اللہ تعالیٰ کھول دے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام کے لیے بھی، جیسے ہم اپنے لیے پڑھتے تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسلام ہمارے دل میں ڈال دے، ایمان ہمارے دل میں جو ہے وہ ڈال دے. اب ایک زبان کی گرہ سلجھا دے، تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پراپر طریقے سے بات نہیں ان سے کی جاتی تھی، کھل کر اپنی بات جو ہے بیان نہیں کر پاتے تھے، پراپرلی بول نہیں پاتے تھے. تو تاکہ لوگ میری بات بہت جلدی آرام سے یا ٹھہر ٹھہر کے بولتے ہوں گے، زور آور نہیں تھے، زبان آور نہیں تھے. ان کے بھائی جو تھے وہ زبان آور تھے، ہارون. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہیلپ کی، ان کو جو ہے نبی بنایا، رسول نہیں تھے ہارون علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کی حیثیت سے جو ہے ان کے ساتھ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اس کو میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں. تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگراں رہا ہے. فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ، ہم نے تم پر ایک مرتبہ تجھ پر پھر احسان کیا. یہ ایک احسان کیا تھا؟ جب وہاں سے قتل کر کے نکل گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے عذاب سے اس کو بچایا تھا. اور اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ کر دیا. اچھا پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا. اچھا ہاں، یاد کرو وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے. ان پہ الہام ہوا، ٹھیک ہے نا. اور وہ الہام کی کیا کیفیت تھی ہم نہیں جان سکتے، کہ ان کے دل میں ڈالی گئی ہوگی یہ بات کہ اپنے بچے کو جو ہے وہ اس میں بند کر کے باکس میں اور دریا میں بہا دے. تو ہمیں تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے. دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا، اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا. یعنی بنی لاوی جو تھا وہ سب سے میں یہ بھی بتا دوں کہ جو موسیٰ اسلام کہ جو جس قبیلے سے تعلق تھا وہ یوسف علیہ السلام کی جنریشن میں تھا، ٹھیک ہے نا. باقی تو 10 بھائی اور تھے، ایک بنیامین تھے، وہ سگے بھائی تھے. لیکن جو یوسف علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا وہ بن لاوی کہلاتا، اس میں یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام آئے تھے. اور ظاہر وہ بہت زیادہ پرہیزگار متقی. تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وحی کے ذریعے سے یا اپنے فرشتے کے ذریعے سے کچھ ایسے دل میں بات ڈالی ہو، جو ظاہر وحی تو نہیں آئی ہوگی، لیکن اس طرح دل پہ القا کی ہوگی کوئی بات. اور دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا. میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی. یعنی اتنا چہرہ بھولا بھالا معصوم سا چہرہ تھا کہ جب آسیہ علیہ السلام نے ان کو دیکھا، بہتا 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 بہل تک چلا گیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت. اور پھر آسیہ اسلام جو تھی وہ وہاں کھڑی ہوئی تھی، نظارہ کر رہی تھی. انہوں نے باکس دیکھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس باکس کو دکھلایا کہ اس میں ہے کیا. تو دیکھا کہ اس میں ایک بچہ تھا. اور پھر جب دیا تو بہت زیادہ جو ہے وہ محبت چھا گئی ان کے اوپر. اور پھر اس طرح سے جب وہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ فرعون بہت محبت کرتا تھا آسیہ علیہ السلام سے. تو اس نے کہا کہ یہ تو بچہ ہی ہے، یہ کیا کرے گا. اور پتا تھا کہ اسرائیل کی اس سے ہی آ رہا ہے جگہ سے. اور اس نے جو ذبح کرنے کا حکم دیا ہوا تھا، مارنے کا حکم دیا ہوا تھا لڑکوں کو بنی اسرائیل کے اس زمانے میں. تو اس لیے انہوں نے بچا لیا تھا. ماں نے کہا تھا کہ بھائی میں اس کو جو ہے قتل کرنے آ جائیں گے. جہاں پتہ چلتا تھا کہ بچہ پیدا ہوا ہے وہ قتل کرنے کے لیے آ جاتے تھے. تو اس لیے ان کو بچانے کے چکر میں انہوں نے باکس کو بھیجا تھا. تو اب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں ہی جو ہے وہ پلوایا موسیٰ علیہ السلام کو، اور ایسی محبت طاری کر دی کہ فرعون بھی جو ہے رکھنے کے لیے کہ بھائی ہمارے پاس ہی پلے گا، ہمیں کیا نقصان پہنچائے گا، ٹھیک ہے نا. اس لحاظ سے اور ایسا انتظام کیا کہ تمہیں نگرانی میں پلا جائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت. یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے. یعنی اب وہ بہن جو تھی وہ ساتھ ساتھ دیکھ رہی تھی کہ کہاں تک جاتا ہے یہ باکس. چیزوں کا اندازہ نہیں تھا ان سب کو، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے القا ہوئی تھی ایک بات. اور اب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے. تو وہ بہن جو تھی اس باکس کو فالو کر رہی تھی، موسیٰ اسلام کی جو بہن تھی. اور انہوں نے دیکھا کہ محل میں چلا گیا ہے تو وہ بھی محل میں چلی گئی. جس طرح اس لحاظ سے نہیں گئی، وہ دیکھ آئی اس وقت. اور پھر جب پتا چلا کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا. تو اس طرح سے انہوں نے جا کر پھر جب دوسرے لوگ جا رہے تھے، جیسے وہ ہوتی ہے نرسز ہوتی ہیں کہ وہ جا کے جو دودھ پلانے کی کوشش کری تھی، وہ کسی کا بھی ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے. تو وہ پھر ان کی بہن بھی گئی اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایسا خاندان بتاتی ہوں جو ان کی اچھی طرح کیئر کرے گا. اس میں مجھے ایک بات بہت اچھی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ابھی ہم آگے پڑھیں گے، قصص سے پڑھیں گے شاید، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو حکم دیا تھا، مطلب حکم سے مراد یہ تھا کہ اس کو دودھ پلاتے رہے اپنا، یعنی وہ مانوس ہو جائے ان کے دودھ پلانے سے، کہ وہ اپنی ماں کا اس پہ اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے
کہ اس کو جو اپنا دودھ پلاتے رہے. تو وہ اب یہ چیز یہاں پر آ کے میں جب پڑھتی ہوں تو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا تھا کہ وہ دوسروں کا جو تھا وہ ماؤں کو وہ نہیں روتے تھے، وہ نہیں ایکسپٹ کرتے تھے. پھر جب بہن نے جا کے ماں کا کہا اور ماں نے جب ان کو لگایا پھر چھاتی سے تو انہوں نے ان کا دودھ ایکسپٹ کر لیا. تو بتا اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راستے پیدا کرتا ہے چیزوں کے لیے. اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور رنجیدہ نہ ہو. یعنی ماں کی دل اڑا جا رہا تھا نا ماں کا. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو لا ملایا. اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا. ہم نے تجھے اس کے پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا. پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا. اے موسیٰ میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے. جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ. اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا. جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جب کسی مشن پہ انسان نکلتا ہے اللہ کے بات کو پہنچانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، دین کے کام کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے مدد جب ہی آتی ہے جب انسان اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب انسان کسی بھی نیک مقصد دار کوشش تو غلط مقصد کے لیے تو نکلے گا نہیں نا. تو جب بھی نیک مقصد ہو اس پہ بہت زیادہ دین کے کام میں خاص طور پہ تو بہت زیادہ تو تمہیں یاد میں تقسیم نہ کرنا. جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا ہے شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا. فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے. بس یہی ایک کام تھا جو اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا کہ بھئی بنی اسرائیل کو بھیج دو. اور اس سے زیادہ کوئی بات تھی بھی نہیں کہ اس کو اسلام کا پیغام پہنچا دو اور بنی اسرائیل کو بھیج دو. دیکھیں اس نے دونوں میں سے کوئی کام نہیں کیا. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے. ہم کو وہی سے بتایا گیا کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی اور پھر اس کو راستہ بتایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسان کو بنایا بلکہ ہر چیز کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بتا دیا راستہ اسی کے مطابق وہ ہر چیز دنیا میں جو بھی ہے وہ اپنے مچھلی کو بنایا تو مچھلی تیر رہی ہے، سورج کو بنایا اپنے ٹائم پہ کرتا ہے، چاند کو بنایا وہ تو ہر چیز دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی بنائی ہے وہ اپنے کام کو جو سکھا دیا ہے اسی کے مطابق وہ چیز جو ہے وہ چل رہی ہے. فرعون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟ موسیٰ نے کہا اس کا علم ہے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے. یعنی جو کچھ وہ کر گئے ان کا علم رب کے پاس ہے. ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا لیکن میرے رب نے سب کچھ لکھ کے رکھا ہوا ہے. میرا رب نہ چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے. وہی ہے جس نے تمہاری زمین کا فرش بنایا اور بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی. کھاؤ اپنے جانوروں کو بھی چراؤ. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں عقل رکھنے والوں کے لیے. اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے کے جائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے. یہ تو زمین ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے. آپ بھی دیکھیں کہ ہمیں اسی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکالا ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ ہمیں واپس لے کے جائے گا اور اسی سے ہم جو ہے وہ دوبارہ نکالے جائیں گے. تو اس سے جو موسیٰ جو آدم علیہ السلام کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے نا کہ زمین ہی کی پیٹ سے آپ پیدا ہوئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین میں ہی چھوڑ دیا تھا بننے کے لیے. مٹیاں جو بھی مٹی استعمال ہوئی جو بھی ہوئی زمین کی اس سے ہی آپ بنے ہیں. ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا. کتنی ساری نشانیاں دکھائی اللہ تعالیٰ نے. 9 نشانیاں جو تھیں جو بڑی بڑی تھیں وہ دکھائی گئی لیکن اس کے باوجود وہ ہر نشانی کو جھٹلاتا چلا گیا اور نہ مانا. کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں. طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے. نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تو پھر. کھلے میدان میں سامنے آ جا. اس نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں. فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے پر آ گیا. موسیٰ نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا شامت کے مارو نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر ورنہ ایک سخت عذاب تمہارا ستیہ کر دے گا. یعنی اس جادو کو دکھانے سے پہلے لوگوں کو سمجھایا، دین کو ان کی دعوت دی. ٹھیک ہے، لوگوں کے سمجھ میں آ جائے یہ بات. تو جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا. یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا. یعنی ان کے دل میں تھی تو یہ بات کہ موسیٰ السلام جو ہے وہ مطلب غلط نہیں ہے. اب جب انہوں نے اس طرح کی بات کی ڈراوا دیا تو کچھ دیر کے لیے ان میں اختلاف رائے ہو گیا. کیا کرنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اور وہ چپ کے باہم مشورہ کرنے لگے. آخر کا کچھ لوگوں نے کہا جو سرکش ہوتے ہیں نا انہوں نے کہا نہیں کر ڈالو کچھ نہیں ہوتا کرو.
تو یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایک ایک کر کے میدان میں آ جاؤ۔ بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی پھینکو۔ یکایک ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں، ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا۔ ہم نے کہا مت ڈر، تو ہی غالب رہے گا۔ یعنی اتنے بے تحاشا جادوگر تھے، اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے ظاہر سی بات ہے وہاں بیچ میں کھڑے ہوئے تھے اور وہ سب موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑے چلے آ رہے تھے نا سارے سانپ۔ تو انسان ہے، فطرتی ظاہر سی بات ہے انسان میں تھوڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، تو یہی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کو کمفرٹ کیا۔ پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں، ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نکلے جاتا ہے۔ یہ جو کچھ بنا لائے یہ جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، خواہ کسی شان سے وہ آئے۔ آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر جو سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو۔ فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ معلوم ہو گیا کہ تمہارا گروہ ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی۔ الٹا الزام جو ہے وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہی لگا دیا اس نے نا، کہ یہ تمہارا ہی اب تک کیا ہوا ہے۔ اچھا اب میں تمہارے ہاتھوں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پہ تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ۔ جادوگروں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانی سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں۔ تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لیا ہے تاکہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے۔ اللہ ہی اچھا ہے اور باقی رہنے والا۔ یہ جادوگری ہی دیکھیں ان کے لیے ایمان کا باعث بن گئی نا، تو فائدہ دیا ان کو۔ حقیقت یہ کہ جو مجرم بن کے اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ تو پاکیزگی کیا ہے؟ یعنی اپنے دل کو بھی، اپنے دماغ کو بھی، اپنے جسم کو بھی، ہر چیز کو جو ہے وہ پاک صاف رکھے، انہی کے لیے جو ہے ایسی جزائیں ہیں۔ ہم نے موسیٰ پہ وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندے کو لے کے چل پڑو اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کی بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ سجا دی کہ اب تمہیں نکلنا ہے، تو انہوں نے اس کے لیے جو پلاننگ کرنا شروع کر دی ہے۔ مطلب یہ پلاننگ ایک دن سے نہیں ہو رہی ہوگی، اور ایک ٹائم ہوگا جس طریقے سے وہ لوگ جا جا کے جو ہے جمع ہو رہے ہوں گے اس جگہ پہ، کیونکہ لاکھوں لوگ تھے تو ایک ساتھ نہیں نکل سکتے تھے، تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگوں کو اس جگہ پہ جمع کیا جا رہا تھا، اور پھر جو ہے تاکہ فرعون کو پتہ، پھر جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ لوگ جو ہے وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں اور پھر پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، تو پھر جب اس کو خبر پہنچی تو اس طرح وہ لے کے، یہ نہیں ہوا کہ ایک دن میں اتنے لاکھوں لوگوں کو، انہوں نے پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے اور پھر اس طرح سے وہ نکلے ہیں۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کو لے کے پہنچا اور پھر سمندر اس پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے نا، اب یاد ظاہر اس کا جو تھا اس کا حال اللہ تعالیٰ نے ہم پڑھ کے جا چکے ہیں کہ پھر اس نے جو ہے جب وہ ایمان لایا لیکن اس کا ایمان جو تھا وہ اس وقت فائدہ مند نہیں تھا۔ اے بنی اسرائیل ہمیں تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا، تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا۔ البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ اور کیا چیز تمہیں اپنے قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ؟ اس نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب تاکہ تم مجھ سے خوش ہو جائے۔ یعنی اپنی قوم بھی آ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس پہ بلایا تھا اپنے پاس حاضری کے لیے، تو یہ پہلے پہنچ گئے۔ فرمایا اچھا تو سن، پیچھے ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا، جا کر اس نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دل لگ گئے یا تو اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کی بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ وہ جو
بنی اسرائیل تھے، سوری جو فرعون کے قوم کے لوگ تھے، جب ان پہ عذاب آتے تھے تو وہ بنی اسرائیل سے دعا کہتے تھے کریں یا عذاب ہم سے ٹل جائے، تو وہ اس کے بدلے ان کو یہ سونے وونے کی چیزیں زیورات وغیرہ دیا کرتے تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے پڑوسیوں سے ایسے ادھار بھی مانگ لیے تھے، جیسے انہیں پتا ہم نکل جائیں گے تو ادھار لے لیتے اس طریقے سے بھی. تو اللہ واللہ عالم سب جو ہے وہ بائبل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو یہ جو میں بس آپ کو بتا رہی ہوں کہ زیورات ان کے پاس کہاں سے آئے. اس زمانے میں اس طرح کے زیورات پہننے کا رواج ہی بہت تھا نا، بڑے بڑے قسم کی جو ہے زیورات پہنا کرتے تھے. معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے، اور سارے ہر وقت صرف چلنا ہی چلنا تھا ان کو پورے صحرا کے اندر، وادی سینا میں، تو تھک گئے وہ اس چیز سے. تو بس ہم نے اس کو پھینک دیا. پھر اس طرح صابری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت نکال لایا، جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. لوگ پکار اٹھے یہی تمہارا رب، خود تمہارے خدا موسیٰ کا خدا. موسیٰ اسے بھول گیا، کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع و نقصان کچھ اختیار رکھتا ہے. ہارون موسیٰ کے آنے سے پہلے ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگوں تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو، میری بات مانو. مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے. یعنی ان کو ہارون علیہ السلام کو جو ہے وہ پیچھے سے بتا کے کہتے کہ تم ان کو جو ہے گائیڈ کرتے رہنا، ان کو غلط کام میں نہیں پڑنے دینا. تو کیا کیا انہوں نے ہارون علیہ السلام پہ بھی ان کی بات نہیں مانی، بلکہ ان کو قتل کرنے تک کے لیے تیار ہو گئے. اتنے زیادہ منمانی. اور یہ جو کام تھا یہ جو ہے سب نے نہیں کیا تھا، اچھے لوگ بھی تھے اس کے اندر. اور میں نے آپ کو بتایا کہ بنی لاوی جو تھی، جو قبیلہ تھا، وہ تو بالکل الگ تھا اس سے، انہوں نے اس میں حصہ نہیں لیا. لیکن جو باقی قبیلے تھے انہوں نے اس میں حصہ لیا. موسیٰ قوم کو جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے. موسیٰ قوم کو ڈانٹنے کے بعد پھر وہ پورے بیچ کے حالات جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان نہیں کیے. موسیٰ قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹا اور بولا، ہارون تم جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ. مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا. غصہ کا حال دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا، یعنی اتنی بڑی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ہوئی تھی تو ان کا غصہ بجا تھا. ٹھیک ہے نا، کہ میں نے تو تمہیں اپنا جانشین مقرر کیا تھا، تو تم نے ان کو بولے جاتے، ان کو تو نہیں پتا تھا کیا معاملہ ہوا. تو وقتی طور پر ان کا جو اثر تھا وہ یہ تھا. موسیٰ نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا. میرے نفس سے مجھے کچھ ایسا ہی سجایا. یعنی اس نے اپنی ایک بات بنا لی، جادوگر تو وہ تھا ہی، اور اس نے جو ہے وہ اس طرح کی بات کر کے تاکہ میں یہ کہوں، اور لوگوں کو یہ بھی کہا کہ بھئی رسول کے نقش قدم سے کہ وہ بہت ہی باقدم نقش ہے اور اس کی وجہ سے اس پہ جان آ گئی. اس نے اپنی بات بنائی ایک طریقے سے. موسیٰ نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا کہ مجھے نہ چھونا. یعنی اس کو باولا وہ ہو گیا اور پھر کوئی قریب اس کے نہیں آتا تھا، پاگل بنا دیا اس کو. اور کتنی بڑی سزا ہے کہ دنیا میں انسان کو جو ہے وہ اس کا ذہن چھین لیا جائے، اس کو پاگل ہو جائے، تو یہ سب سے بڑی جو ہے انسان کے لیے عذاب ہے اس دنیا کا. تو مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے باز پوس کا ایک وقت مقرر ہے تو اس سے ہرگز نہ ٹلے گا. اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریچھا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے. لوگوں تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاتھ سے تم کو ایک ذکر درس نصیحت عطا کیا، یعنی قرآن. جو کوئی اسے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے. اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا. اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پھترائی ہوئی ہوں گی، اور آپس میں چپ کے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے. ہمیں خوب معلوم ہے وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے. کہو، میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ تم اس میں کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے. اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی. ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے. یعنی جب لوگ جو ہیں وہ جو حشر کے میدان میں چل رہے ہوں گے تو ان کی صرف سمجھے قدموں کی سرسراہٹ ہوگی. ٹھیک ہے نا، اور ان کے منہ پہ تو ویسے ہی مطلب بند کر دیے جائیں گے، منہ سے بول بھی نہیں پائیں گے کچھ وہ. اور اسی طریقے سے قرآن کے اندر بھی ہے کہ ان کو جو ہے ان کو چھوڑ دے،
کہ جب ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ایک جو پکارنے والا ان کو پکارے گا اس چیز کی طرف جو ان کو ناگوار تھی، یعنی جہنم کی طرف، ٹھیک ہے نا. اور آنکھیں اس دن جو تھی وہ ہمبلڈ ہوں گی، یعنی بہت لکنگ جو نیچے کی طرف دیکھ رہی ہوں گی، اوپر دیکھنے کا ان کا وہی نہیں ہوگا کہ ہم اوپر بھی دیکھ سکیں آنکھ اٹھا کے. اور اور وہ جو ہیں جب اٹھیں گے اپنے قبروں سے تو اتنے زیادہ، مطلب قبروں میں سے جب اٹھیں گے تو ایسا لگے گا کہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں جب اپنے قبروں سے اٹھیں گے. تو ان کو جو ہے ایک ناگوار چیز کی طرف دائی جو ہے، یعنی ایک فرشتہ جو ہے پکارے گا اور وہ اس ناگوار چیز کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، یعنی جہنم کی طرف. تو اس وقت شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے دے، اس کی بات جو ہے وہ سننا پسند کرے. تو یہ جو شفاعت کا ہے نا، جو بالکل وہی باتیں جو اس کے اندر ہیں، اس میں بھی ہم نے یہی پڑھا. یہاں بھی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صرف انہی کو اجازت دے گا جس کے حق میں اللہ تعالیٰ بات سننا جو ہے پسند کرے گا. اور ہم جو ہے وہ جب ہم سورہ ملک پڑھتے ہیں تو یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جب جو ہے جو جبرائیل اسلام ہے اور تمام فرشتے جو ہیں وہ صف میں کھڑے ہوں گے اور وہ اللہ کی، مطلب وہ کوئی بات نہیں کر سکیں گے، اللہ کے حکم سے وہ وہی بات کریں گے جو بالکل کریکٹ ہوگی. یعنی شفاعت کا اختیار اسی کو دیا جائے گا اور اس بندے کے لیے دیا جائے گا جو اس کا حق رکھتا ہوگا، اور جس کو یہ اختیار دیا جائے گا اس کو آنر دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کا اہل ہے اور کون شفاعت کا حقدار ہے. تو یہ اللہ کے حکم سے ہوگا، اپنی مرضی سے کوئی وہاں پہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا. وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انسان نے اس دنیا میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جانتا ہے، ہمارا پاس بھی، ہمارا فیوچر بھی، ہمارا حال بھی. تو اس کوئی دوسرا جو ہے وہ نہیں جان سکتا، ایون کہ فرشتے بھی، جو ہمارا ریکارڈ ہوگا، جو ہمارے اعمال ہوں گے، جو کچھ ہم دنیا میں کرتے رہے، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے. تو کوئی، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو، چاہے کوئی بھی مخلوق ہو، کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ انسان جو ہے کیا لے کر جو ہے اللہ کے آگے حاضر ہو رہا ہے. لوگوں کے سر اس روز حی و قیوم کے آگے جھک جائیں گے. حی و قیوم جو زندگی دینے والا تھا، جو قائم رکھنے والا رب ہے، اس کے آگے جو جھک جائیں گے. نامراد ہوگا اس وقت جو کسی ظلم کا بارے گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں شاید کہ لوگ کجبی سے بچیں یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں. کتنی تنبیہات ہیں اللہ تعالیٰ نے، کتنی مثالیں دی ہیں، کتنے واقعات ہمیں بتائے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ پلٹے نہیں اور اپنی جو ہے اسی سرکشی میں اٹکے رہے، تو پھر ظاہر ہے وہ اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں. بس بالا و برتر اللہ بادشاہی حقیقی بادشاہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وہی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار مجھے مزید علم عطا کرے. جب یہ بات ختم ہوئی تو ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا اس صورت میں، کہ ہم اپنے رب کے حکم سے اترا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، یہ شروع کی آیات ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اپنی زبان پہ چلایا کرتے تھے جلدی جلدی کہ میں یاد کر لوں. تو ان کو کہیں جگہ جو ہے ٹوکا گیا ہے، ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ صرف فوکس کریں جو وہی آپ کے اوپر اتر رہی ہے، اس کو یاد کرانا، اس کو پڑھا دینا، ٹھیک ہے، ہماری ذمہ داری ہے. تو یہاں پر پھر اسی طرح کی آیت آئی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے، ربی زدنی علما، کہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے علم، یعنی علم چاہے وہ دنیا کا ہو، علم چاہے وہ آخرت کا ہو، دونوں علم جو ہے بندے کو حاصل کرنا ضروری ہے، اس کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. دنیا میں زندگی میں ٹائم گزارنے کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ کے پاس جانے کے لیے بھی ہمیں جو علم کا ہونا ضروری ہے. اور وہ علم اصل میں اس دنیا کے علم پر جو ہے یہ والا علم جو ہے وہ حاوی ہے. اور دنیا کا علم اس لیے ہم کرتے ہیں، اس سے ہمیں حقیقت کو پانے میں جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے. دنیا کے علم کو اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ آخرت کا علم اس سے ہمیں ایڈ کرتا ہے ہمیں وہ. ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا. یعنی جو حکم دیا تھا اس کی خلاف ورزی کر بیٹھے وہ. یاد کرو وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سب سے سجدہ کر گئے مگر ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا. پھر اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے. لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. آخرکار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ان کے ستر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے
اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا، پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، غلطی ہوتی ہے، انسان جو ہے نسیان میں بھول کر غلطی کر جاتا ہے نا، اور ظاہر سی بات ہے ٹیمپٹیشنز جو ہیں دنیا کی وہ انسان کو غلطی پر جو ہے ابھار دیتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام جو ہے التواب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کرنے کی انسان کو توفیق بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ قبول بھی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو توبہ کی توفیق بھی دی، انہیں یہ نہیں کیا کہ شیطان کی طرح وہ سرکش بن گئے، فوراً اپنی غلطی پہ جیسی وہ غلطی ہوئی ہے فوراً انہوں نے اپنی ندامت کا اظہار کیا ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے چاہیے کہ جب بھی وہ بندہ غلطی کرے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے اپنے اس بندے سے جب غلطی ہو وہ فوراً پلٹائے اپنی غلطی سے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو آنر دیا اور اس کی توبہ قبول کر لی، اسے ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جو میرے ذکر درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، یعنی قرآن سے، قرآن کی باتوں سے، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ کیوں اٹھائیں گے؟ کہ اس لیے دنیا میں جو ہے وہ اللہ کی آیات سے، اللہ کی نشانیوں سے اندھا بنا رہا، تو قیامت کے دن بھی جو ہے وہ اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے کیوں اندھا اٹھایا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہم ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والوں کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں یاد چلتے پھرتے ہیں۔ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ۔ راضی ہو جاؤ مطلب یہ کہ انسان جو ہے دنیا کی زندگی سے نکلنے کے لیے دنیا کی زندگی میں وہ انوالو نہ ہو، تو یہ نماز کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اپنے ذکر کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تاکہ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا ہم اس پہ ہم کنٹینٹمنٹ ہو جائیں، زیادہ کی طلب نہ رکھیں کہ ہمیں یہ بھی مل جائے ہمیں یہ بھی مل جائے، دنیا سے مطلب اس لحاظ سے راضی ہو جانا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے ہم اس پر خوش راضی و بزا رہیں، اور نگاہ اٹھا کر بھی دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق کے حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ بے شک اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے، یعنی جو تقوی کرے گا اس کے لیے انجام بھی بہتر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا واضح بیان نہیں آ گیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب منتظر رہو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ۔ بے شک یہ سارا ہم پیچھے پڑھ کے جا چکے تھے، اس لیے میں نے جو ہے آپ کو میں نے کہا پڑھ دوں، اور پھر آگے ابھی اچھا خاصا ہمارا باقی ہے اور اس پہ ڈیٹیل بھی آئیں گی کافی، تو میں نے کہا کہ اس کو میں پھر آپ کو اس لیے کہ اس میں سے کوئی بہت زیادہ ایکسپلینیشن کی ہمیں ضرورت نہیں تھی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب کل ہماری سورہ انبیاء شروع ہوگی تو پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی عمل کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ہم آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسی ثابت قدمی کے ساتھ آتے رہیں اور سنتے رہیں، ٹھیک ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔